24 पारे का खुलासा। तसर्रुफ़ बारी ताला, हर जानदार की रूह अल्लाह के कब्ज़े में है, तो तसर्रुफ़ सिर्फ अल्लाह का ही, इख्तियार अल्लाह का ही चलता है। तो अल्लाह जब चाहते हैं रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और जब चाहते हैं वापस कर लेते हैं। जैसे इंसान सो जाता है तो रूह एक हिसाब से चले जाती है, कब्ज़ हो जाती है। फिर इंसान जब बेदार होता है तो फिर उसकी रूह वापस आ जाती है। कभी कभार इंसान सो जाता है, रूह चले जाती है, फिर वापस नहीं आती। तो ये रूह का वापस आना, ये सोते वक्त में चले जाना, ये सब इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा इख्तियारात किसी के कब्ज़े में नहीं है। आगे रहमत खुदामंदी से कभी मायूस नहीं होना। तो ये आयत नाजिल हुई है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और आकर दीन इस्लाम की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी। तो वो लोग दीन कबूल करे। दीन कबूल करने के बाद पूछने लगे कि रसूलल्लाह, हमसे इस्लाम से पहले बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए, नाहक हमें क़त्ल कर दिए किसी को, हमसे ये गुनाह हुआ, ये गुनाह हुआ, ये गुनाह हुआ, बड़े बड़े गुनाह हुए हमसे, तो क्या इस्लाम में आने के बाद हमारी माफ़ी हो जाएगी? तो फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ के सुना दिया। ये आयत कुल या इबादियल्लज़ीना, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि बड़े बड़े गुनाह, हत्ता कि कुफ्र और शिर्क भी अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देते। तो सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। कुफ्र और शिर्क से भी सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अच्छा, आगे सूर फूंका जाएगा। जब सूर फूकेंगे तो सूर फूकने के बाद लोग बेहोश हो जाएंगे। तो फिर जो लोग हमारे से पहले मर चुके होंगे उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी। ज़िंदा है सो लोग उन जिस्म के एतबार से उन्हें बेहोश हो जाएंगे, और पहले मर गए सो लोग उन्हें रूह के एतबार से उनकी रूह बेहोश हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूकने के असर से जो मौत वाक़ई होगी उससे जिब्राईल, इसराफील, मीकाईल और मलकुल मौत महफूज रहेंगे। अब सूर फूकने के बाद सिर्फ ये 4 फरिश्ते बाकी रहेंगे, बकिया पूरे लोग मर जाएंगे। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फिर सूर फूकने लगाएंगे, तो उसके बाद ये 4 फरिश्ते भी मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। जन्नत में जन्नती लोगों की मेहमान नवाजी होगी, और जहन्नमी लोगों के लिए जहन्नम क़ैद खाने की तरह होगा वहाँ। तो अल्लाह ताला जन्नत वालों का और जहन्नम वालों का दोनों का अल्लाह यहाँ तज़किरा किया। जहन्नम वालों को जब उनको खींच कर ले जाया जाएगा, और जब वो उनको जहन्नम के दरवाज़े के पास ले जाया जाएगा तो जहन्नम के दरवाज़े खुले होंगे। फिर इसी तरह जन्नत वालों को जब उनको भी लेकर जाया जाएगा, तो फिर जब उनको भी लेकर जाएगा जन्नत के पास, तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अब यहाँ समझने की बात, जन्नती लोगों के लिए वो मेहमान खानी की तरह है, मेहमान नवाजी, और जहन्नमी लोगों के लिए वो जेल खाने की तरह है। अब जेल खाने में कौन तो गए तो क्या होता, इन जाने से पहले दरवाज़ा बंद रहता है, इन चोर मुजरिम जाता है तो दरवाज़ा खुलता है, फिर जाने के बाद दरवाज़ा लॉक होता है। तो वही हाल है जहन्नमी लोगों का, उनको आने से पहले दरवाज़ा बंद रहता है, आते हैं तो खोल देते हैं, उन्हें दाखिल होने के बाद फिर उसे बंद कर देते हैं जहन्नम को। लेकिन जन्नती लोगों की बात ऐसी नहीं है। जन्नती जैसा मेहमान घर को तो क्या होता है, मेहमान घर को यहाँ तो आने से पहले ही घर दरवाज़ा खुला रहता है, इंतज़ाम रहता है, इस्तकबाल होता है। तो फिर उन आने के बाद भी दरवाज़ा खुला रहता है, आने से पहले भी खुला, आने के बाद भी खुला होता है। अल्लाह मेहमान नवाजी करेंगे जन्नत में जन्नती लोगों की। उसके बाद सूरह मुमिन सूरह का नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इस सूरह के अंदर एक मोमिन बंदे का क़िस्सा है। आगे आता क़िस्सा 1 मिनट। तो यहाँ से ज़रा एक तवज्जो की बात, यहाँ से तकरीबन 7 सूरह तुम्हें आप गौर करे रहेंगे कितने बार तरावी में आ जाया हामीम बोलकर, तकरीबन 4-5 मरतबा आ गया। फिर समा भी 3 मरतबा आता। तकरीबन ये लईन से हामीम के सूरह 7 जगह है यहाँ लईन से तरतीब से। इनको बोलते हवामीम बोलते, हवामीम सबको मिला को, एक है तो हामीम, तो सबको मिला को हवामीम बोलते। तो या तो इनको हवामीम बोलते या फिर आले हामीम बोलते। तो ये सूरह में अल्लाह ताला, ये सूरह वही है, इस सूरह की पहली आयत हामीम से शुरू होती है। तो इस सूरह में अल्लाह ताला ने अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई। अज़ीज़ है अल्लाह ताला, ग़लबे वाला मतलब
علیم ہے، صاحب علم والا، غافر الذنب گناہوں کو پردہ ڈالنے والا، قابل التوب توبہ کو اللہ معاف کرنے والا، شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا، سزا دینے والا، ذی الطول طاقت والا. یہ تمام چیزیں یہاں اللہ کی صفت بیان کی گئی. اس کے بعد کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے. اچھا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگ جہنم میں جب جانے کے بعد وہ لوگ پکار کر کہیں گے، اپنے آپ پر افسوس کرتے رہیں گے، ہمیں نبیاں بولے تو بات نہیں سنے، اللہ کی باتوں کو میں نہیں سنے تھے، اس لیے ان کا انکار کر کے ہمیں جہنم میں آ گئے. تو بول کر اس وقت تو اپنے آپ پر انہوں افسوس کرتے رہیں گے، اپنے آپ پر انہوں بیزار ہوتے رہیں گے، ہمیں کہیں کیوں نہیں سنے اللہ کی بات ہو، ہمیں کہیں کیوں نہیں سنے نبیوں کی بات. ایسا اپنے آپ پر انہوں بیزار ہوتے رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اب کتنا بیزار ہوتی ہیں کہ تمہیں جب میں نبیوں کو بھیجتا تھا، نبیوں کو بھیجے اس وقت تمہیں جب نہیں سنتے تھے تو مجھے اس سے زیادہ بیزاری آتی تھی، اس سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا. تو اس لیے اب ہمارے کوئی موقع ہے ہمیں حق اور سچ بات قرآن کی بات سن کے ہمیں اپنی تربیت کر لینا چاہیے. آگے دنیا میں واپس آنے کا سوال. قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے رب 2 مرتبہ آپ نے موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب تم واپس نہیں جا سکتے. دیکھو 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت کا یہاں ذکر ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ میں دنیا میں بیٹھنے کی زندگی گزارے، اب تو ایک موقع دے، چانس زندگی دے دا، جا کو اچھی زندگی گزار پاتی بول کر بولتی. تو یہاں سمجھنے کی بات 2 زندگیاں 2 موت کا مطلب کیا ہے؟ 2 زندگیوں سے مطلب یہاں 2 موتوں سے مراد، پہلے 2 موتوں سمجھو. 2 موت سے مراد آدمی پیدا ہونے سے پہلے نہیں سر کا موت کے سر کا چھو، ایک موت پھر حقیقی موت، زندگی کے بعد موت جو آتی ہے وہ ایک موت. پیدا ہونے سے پہلے وہ موت کے معنی میں، اور پیدا ہونے کے بعد جو موت آتی ہے وہ موت کے معنی میں، 2 موت ایسا. تو 2 زندگیاں کیسا؟ پیدا ہونے کے بعد کی ایک زندگی اور مرنے کے بعد کی پھر ایک زندگی، وہ بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چانس نہیں دیں گے مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں تم لوگ. اب یہ سورہ کا نام کیا ہے؟ مومن. تو اب یہاں قصہ بیان کیا گیا. تو فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر، دلائل دے کر فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس بھیجا. یہ بڑے بڑے لوگ تو دعوت دینے کے لیے بھیجا. تو جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور وہ لوگ انکار کرتے تھے تو ان کے خاندان میں سے ایک آدمی تھا، فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام نہیں ہے یہاں بھی. تو وہ آدمی ایمان قبول کیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر، اب ان کیا کیا؟ فرعون ایک قانون جاری کر دیا، ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، تاکہ ان کو ہمیں اپنی باندیاں بنا لیں گے، ان سے خدمت لیں گے. کئی کو ایسا قتل کرنے کا حکم دیا، قتل کر دیں گے مردوں کو تو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے، نسل نہیں بڑھے گی آگے، تو اس لیے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہاں وہ آدمی کا قصہ ہے. کون سا آدمی؟ وہ فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا. ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان کو چھپاتا رہتا، معلوم ہوتا مجھے کیا کرتا ہے کہ تو فرعون بول کر. بعد میں پھر کیا ہو جاتا؟ معلوم ہو جاتا فرعون کو. معلوم ہونے کے بعد پھر اس کے پاس لے کر جاتے اسے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ فرعون کے سامنے ان بیان کرتا. فرعون کیا چاہتا رہتا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا رہتا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں گے بول کر. تو وہ آدمی بولتا، فرعون کا خاندان کا بھی جو ایمان لایا نہیں، اپنے ایمان کو چھپاتا رہتا. وہ بولتا ارے تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو اپنا رب اللہ کہتا ہے، ایک اللہ کہتا ہے. وہی ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اپنا رب اللہ کو کہتا ہے، وہ اللہ بولتا ہے میرا رب اللہ ہے بول کر بولتا ہے. تو ویسے آدمی کو مارتے کیا؟ اور وہ آدمی دلائل لے کر آتا ہے اپنے رب کی طرف سے، دلائل واضح دلائل لے کر آتا ہے. اگر وہ آدمی جھوٹ بولتا تو اس کا جھوٹ کا گناہ اسی پر ہوتا، وبال. ایسا بول کر سمجھا رہا ہوں فرعون کے دربار میں. وہ قصہ بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی، مومنین کی نصرت مدد. اللہ تعالیٰ جیسا دنیا کے اندر نبیوں کی مدد کیا، دنیا کے اندر یا دنیا میں نبی جانے کے بعد مدد کیا، ویسا اللہ تعالیٰ نبیوں کو ماننے والے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عصمت خاتم الانبیاء. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں فرما رہی. ایک آپ صبر کرو، اور دوسرا آپ ان معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے ان معاملات میں آپ معافی مانگتے رہیں، اور صبح شام اللہ کی تسبیح تحمید کرتے رہیں. تو یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کو 3 باتیں بول رہا ہے. ایک صبر کرو بول رہا، دوسرا معافی چاہو بول رہا، تیسرا تسبیح تحمید بیان کرو بول رہا اللہ سے.
تو نبی یہاں دیکھو ہمارا مومن و مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا استغفار کرو، توبہ کرو بول کر، معافی مانگو بول کر۔ تو جب نبی ہو کر معصوم ہو کر انہوں توبہ کرتے تھے اللہ سے، تو پھر ہمیں عام آدمیاں ہو کر ہمارے لیے توبہ کرنا بدرجہ اولا ہمارے لیے بڑی بات ہوگی، کرنا چاہیے، ضروری، بہت ضروری ہمارے توبہ کرنا۔ جب نبی توبہ کرے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، چھٹکارا کوئی نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ آگے انعامات خداوندی، اللہ تعالیٰ جانوروں کو پیدا کیا، اللہ جو انعامات پیدا کیا وہ اللہ اس کا بیان کیا ہے، چاند سورج وغیرہ روشنی کام کاج، اللہ تعالیٰ دن کو پیدا کیا تاکہ دن میں آدمی روشنی میں کام کاج کرے، اپنے معاملات کو حل کرے، اور رات کو اللہ پیدا کیا، جب آدمی دن بھر کام کر دیا تو رات میں پھر تھک کے سو جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ دو چیزیں پیدا کیا، رات اور دن۔ دن کام کرنے کے لیے، رات سونے کے لیے۔ سونے کے مطلب عبادت اگر کر سکتے تو جتنی چاہت اور جتنا حوصلہ ہے اتنی عبادت کر لینا، اس کے بعد پھر رات تو آرام کے لیے ہے اس کو۔ دن میں آپ جتنا بھی سو جاؤ، رات میں چسل نہیں آنے کا، رات کے نیچے آدمی کے لیے صحت ہے سو۔ آگے علم غیب اور مختار خلق نفی، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، تو نبی سے پہلے جتنے نبیاں آئے تھے تو اللہ پورے نبیوں کے قصے بیان نہیں کیا قرآن مجید میں۔ ہمارا نبی سے پہلے کتنے نبیاں آئے، پورے نبیوں کے نامہ، پورے نبی کے قصے اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بتایا، ہمارے کو معلوم نہیں، تمہارے کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں وہ کتنے نبیاں آئے تھے، ان کے نامہ کتنے تھے، نبی کو معلوم نہیں، اللہ بول رہا ہے یہاں پورے نبیوں کے قصہ اللہ نبی کو نہیں بتایا، ذرے نبیوں کے اللہ قصے بتایا اور ذرے نبیوں کے اللہ قصے نہیں بتایا، اللہ بھی فرماتے ہیں یہاں پر ہمارا کام کیا ہے، جتنے قصے اور جتنے نام نبیوں کے قرآن میں آئے ہمیں ان کو ہی ماننا، اور جتنے نبیوں کے نام اور قصے قرآن میں نہیں آئے ہمیں ان کو ماننا، سب کو ماننا ہمیں، یہ ایمان بولے تو اللہ وہی فرماتے ہیں۔ تو بعض نبیوں کے قصے بیان کیا اور بعضوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگاہ کیا گیا، ان میں سے بعض کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور بعض کے ہاتھ سے آگاہ نہیں کیا گیا، وہی بتایا سو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو مشرکین کبھی ہمیشہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کرو، زمین سے چشمے اگاؤ، آسمان سے جا کر کتاب لے کر آؤ، مختلف اپنی اپنی زبان سے باتیں بولتے تھے، فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور ایمان لاتے نہیں تھے، انہیں بولے سے کرتے تھے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایمان لاتے نہیں تھے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا تمہیں کیا کرو بولے تو میں کر رہا ہوں، میرا ہاتھ نہیں ہوتا، میری اختیار میں نہیں ہے، وہ زمین سے اٹھا پھگانا، چشمہ نکالنا، آسمان پر چڑھ کر میں کتاب لے کرنا، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے ہیں۔ تو میں کیا بولیں کہ وہ نکالنا دکھانا میرا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ جب حکم دیں گے تو میں کروں گا، وہ اللہ کے نبی یہاں سمجھا رہے لوگوں کو۔ آگے وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا، تو مشرکین نے مشرک لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھلی نشانیوں سے ان کو سمجھاتے تھے تو وہ لوگ اپنے پاس ہے سو فن ہنر اس کو رکھ کر انہوں بولتے تھے تمہاری علم سے زیادہ ہمارا علم زیادہ ہے بول کر بولتے تھے، اپنا ان کا جو ہنر تھا فن تھا اسے انہوں علم سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اکڑ کر۔ اب ذرا ضروری بات معلوم ہوگا تو آدمی کیا کرتا، مثال طور پر اب تمہارے کو کوئی قصہ معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے، میں بولتا تو میں کیا کرتا رہتی، ہاں اس بات یہ ہے دکھ رہے، اس بات یہ ہے دیکھ بول کر تمہارے ذہن میں آتا رہتا، بعض والے بولتے رہتے، تو ویسا معلوم ہے تو آدمی کیا کرتا رہتا، ذرا میرے سے غلطی ہوتی تو بولتے رہتے، ایسا نہیں ایسا ہوگا بول ایسا آدمی ذرا معلومات تو کیا کرتا رہتا، اکڑتا رہتا، بولتا رہتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولتے بولتے کوئی مسٹیک ہو گیا تو پھر بعد میں بولتے، بعد میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اچھا اور ایک بات، ایسا تو اگر مجمع میں اگر غلطی ہوگی تو پھر مجمع میں بولنا چاہیے، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، چھوٹی موٹی مسٹیک کوئی چھوٹی موٹی بھول چک ہو گئی تو اسے واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو وہ چھوٹی ذری باتیں ان کو معلوم تھی، ان کے پاس ہنر تھا فن تھا، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے فن کی وجہ سے انہوں مانتے نہیں تھے، اکڑے رہتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے، جب اللہ کا عذاب آنے لگا انہوں نہیں مان رہے بول کر نبی کی باتوں کو، تو پھر جب کیا بولنے لگے، اب ہمیں کلمہ پڑھتی ایمان لاتی مسلمان ہوتی، اب نہیں چلے گا، یہ عذاب دیکھ لے کر اب مان تو وہ تو نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا بات، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو ویسا ہی ہمارے لیے ابھی ہمیں کتنے گناہ کر رہی کیا کرنے کی، وہ ہمیں اب توبہ کر لینا چاہیے، اچھے بن جانا چاہیے، پھر ہمیں عذاب آنے کے بعد پھر توبہ کریں گے وہ تو نہیں ہوتا وہ۔ اچھا آگے حامیم سجدہ، سورہ کا نام حامیم سجدہ کیوں ہے؟ پہلی اس سورہ کے اندر سجدے کی آیت ہے اس لیے سورہ کا نام حامیم سجدہ، اور سورہ پہلی آیت حامیم ہے اس لیے حامیم پڑھ گیا، اور سجدہ کیوں پڑھا حامیم سجدہ؟
پہلی آیت کے اندر حامیم ہے اس لیے حامیم پڑھا. سجدہ کیوں پڑھا؟ سورہ کے اندر سجدہ اس لیے سجدہ پڑھا. حامیم سجدہ سورہ کا نام. اور اس سورہ کا دوسرا نام بھی ہے. دوسرا نام کیا ہے؟ فصلت. اس سورہ کی آیت کے اندر پہلی اور دوسری تیسری آیت میں فصلت. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت. وہ فصلت نام ہے نہیں تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام دو نام. ایک حامیم سجدہ، دوسرا نام فصلت. فصلت بھی ہے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ مختصر بیان کیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ دیکھو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ آ کر بولنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیشکش آفر دینے لگا، تمہارے کو حکومت ہونا کیا، ہمیں تمہاری حکومت دے ڈالتی ہیں. تمہارے کو اگر پیسے ہونا کا تو بولا ہمیں اکٹھا کر کے تمہارے دے ڈالتی. لیکن تمہارے کو کیا تو جن کا اثر ہوا، کیا تمہیں کیا تو دیوانے ہو گئی، کیا تو بھی ہے تو بولو ہمیں تمہارا علاج کرتی. لیکن تمہیں یہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ ایک ہے، سب دیوانے باتیں کرنا کو، ہولی باتیں کرانا کو بول کر بول رہا ہی نہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے یہ تمہیں یہ چھوڑ ڈالو، ہمارے بتوں کو تمہیں برا بھلا بولے نہ کو. وہ بولنے لگا نہ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورہ کی تلاوت شروع کر دیا. انہوں بس آ کر بلا نہیں، انہوں تو آپ پیسے آنا کا تو بولو، یا تمہارے کو کیا تو جنت کا اثر ہوا تو بولو، یا تو پیسے ہونا کیا میں اس کا یہ کر ڈالتے بول کر بولا نہیں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھنا شروع کر دیے. پڑھتے گئے تقریباً 12-13 آیتیں پڑھے. تو 12-13 آیتیں پڑھنا تھا. اب ان کیا کر ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. بس محمد، بس اور میں زیادہ پڑھتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کی ہیبت ویسی ہے. کافر ہے، دیکھو انہوں سمجھنے کی بات، ان کافر ہے، مشرک ہے، پھر بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کے اوپر کیسا اثر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے گئے 13 آیتیں پڑھ ڈالی، 12-13 آیتیں، تو ان بولنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس کر محمد، اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، تمہیں آگے پڑھیں گے تو پھر میرا حال کیا ہوتا معلوم نہیں. پھر اس کے بعد ان کیا کر دیا، اب ان کے لوگوں میں جا کر، کافروں میں جا کر بولنے لگا ارے محمد کیا کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، چھوڑ ڈالو ان کو، ان کے پیچھے پڑھو، ان کو سچے ہیں، اچھے ہیں، ان کے حال میں چھوڑ دو بول کر آ گیا. دیکھو قرآن دیکھو کیسا اثر کرا کافروں پر. اب ہمارے لوگوں پر کئی کو اثر نہیں کر رہا. ذرا انتظار کرو، شب قدر میں جواب سنیں کہتے ہیں. کئی کو ہمارے دلوں پر قرآن اثر کئی کو نہیں کر رہا، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ شب قدر میں. آگے بڑھیں. مشرکین کی ضد. کفار کہتے تھے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، ایسا بولتے تھے. کوسا کی بہانہ بول کر اپنی ضد اور ہر دھرمی سے نبی کی بات کو سنتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے. تمہیں بول رہے اس سے بات کریکٹ ہے لیکن ہمیں اسے سن رہے نہیں آ رہا ہمارے کو، یا ہمارے کانوں میں پردے ہیں، تمہارے ہمارے بیچ میں پردہ ہے، حجاب ہے، ہمارے دلوں میں پردہ، ایسی باتیں بولتے ہیں. حالانکہ کوئی پردہ نہیں. اگر پردہ ہوتا تو دونوں کے بیچ میں نظر آتا تھا. کوئی پردہ نہیں ہے، پھر بھی لوگ اپنی ضد کی وجہ سے بات مانتے نہیں تھے. تو سمجھنے کی بات، ضدی لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ضد نہیں ہونا. بات سچ مل رہی، کیا سچ اور حق کی بات مل رہی ہے، ہمیں غلط ہے بھائی، ہمیں غلط کر رہی. بڑے ہمیں چھوٹے بچے بول رہے، سچ بات بول رہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. چھوٹا بچہ سچ بول رہا، حق بول رہا، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں. نہیں تو پھر ویسے ضد کرتے رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا. اللہ ہدایت نہیں دیتے ضدی قوم کو. تو وہی ہے، محض کفار ہر دھرمی تھی کہ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں. ایسا ہر دھرمی ضد کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے. تباہی ہے مشرکین کے لیے. تو پھر اگر وہ لوگ ضد چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو پھر اچھا ہوتا تھا. نہیں مانتے تھے لوگ. آگے کفار کو تنبیہ. اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوم سمود، قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے اللہ واقعات کو بیان کیا. دیکھو وہ لوگ کیسے بڑے بڑے طاقت والے تھے، تو اللہ ان کو بھی غرور تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا. تو پھر وہ لوگ اگر نبیوں کی بات کو نہیں مانے تو کیا ہوا، تو پھر ان کا غرور ان کو لے ڈوبا، بربادی آ گئی ان کے اوپر. اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تو پھر برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم پر بھی ہلاک و برباد ہو جائے، تم بھی ہلاک برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. تو اس لیے ہمارے لیے میسج ہے کیا ہے کہ ہمیں غرور، تکبر یا پھر حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ایسے بات نہیں ہونا. اچھی بات سمجھ میں آ رہی، سننے آ رہی تو پھر اسے ایکسیپٹ کر کے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنی طاقت پر، مال پر ناز نہیں کرنا، آدمی کو ناز نہیں ہونا چاہیے. اچھا آگے انسانوں کے سمجھو ذرا ایک چیز ہے. کفار گناہ کرتے تھے، چھپ چھپ کو گناہ کرتے تھے، اور گناہ کر کو کیا سمجھتے تھے، ہمیں چھپ کو گناہ کریں تو اللہ کو کیا معلوم ہوتا بول کر سمجھتے تھے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ کانا، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑا یہ ہمارے پاس گواہی دے گا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کہتا تو چھپ کو گناہ کرو، اللہ کو معلوم ہوگا. اللہ وہ فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اعضاء، کان، آنکھ، تمہاری کھال ہمارے پاس گواہی دے گی. اللہ ان کو زبان دے گا بولنے کا، تو پھر اللہ کے پاس میں وہ گواہی دیں گے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. ایمان والوں کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے, ثابت قدم رہنا چاہیے. حالات کے آنے سے آدمی کو ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا, ایمان پر جمے رہنا چاہیے, وہ اللہ بیان کیا یہاں ثابت قدمی کو. پھر اس کے بعد ملحدین کا ذکر کیا. ملحد کسے بولتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کو تو مانتا یہ بندہ, لیکن قرآن کے معانی مطالب کو نہیں مانتا. تو ایسا نہیں, ہم کو ملحد نہیں بننا ہے, موحد بننا ہے. سمجھو فرق, ملحد میں موحد میں فرق کیا ہے؟ ملحد قرآن کے الفاظ کو مانتا, قرآن کے معانی مطالب کو نہیں مانتا. موحد سب کو مانتا ہوں. تو ہم کو کیا بننا ہے؟ ملحد یا موحد؟ موحد بننا ہے. اچھا آگے بڑھیں گے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے ظاہری اچھا اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہے اور قرآن کے معانی مطالب بھی محفوظ ہیں. اب قرآن کے الفاظ کیسے محفوظ ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کی بھی اللہ ذمہ داری لے لیا حفاظت کی, اور قرآن کے معانی مطالب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے لیا. اس لیے دو بھی حروف قرآن کے الفاظ بھی نہیں بدلیں گے اور قرآن کے معانی مطالب بھی قیامت تک نہیں بدلیں گے. کوشش کریں گے بدلنے کے تو پھر کوشش کرنے والے برباد ہو جائیں گے. قرآن مجید کا بھی الفاظ بھی اس کے نہیں بدلیں گے اور اس کے معانی مطالب بھی نہیں بدلیں گے. ہاں البتہ اپنے اعتبار سے دشمنہ کورٹوں میں, کچہریوں میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں طلاق کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں بلا تو پاس کر لیں گے, لیکن حقیقت میں قرآن کا معنی مطلب بدلے گا نہیں. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت, تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت, قرآن کریم کا انداز, نرالا انداز, تو اس کو بیان کیا گیا. مشرک لوگوں اعتراض کرنے لگے. اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو وہ خود فصیح و بلیغ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فصیح و بلیغ, اچھا بات کرنے والے, تو مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے. اگر یہ کتاب حکمت والی فصیح و بلیغ نہیں ہے تو پھر لوگوں کیا بولتے ہیں؟ انہوں دیکھے تو فصیح و بلیغ ہے, اچھا بولنے والے ہے, فصاحت بلاغت ہے, لیکن قرآن میں ان کی کتاب میں فصاحت و بلاغت نہیں بول کر انکار کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نبی بھی فصیح و بلیغ ہے اور قرآن مجید بھی فصیح و بلیغ ہے. فصیح و بلیغ کسے بولتے؟ مدرسے میں جا کو پڑھ لے تو معلوم ہوتا, میں بول نہیں سکتا, وہ سمجھ میں آتا بھی نہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے شبے کو اللہ تعالیٰ نے جواب کے طور پر بتا کے ان کے جواب کو ختم کر دیا. ان کے دل میں پیدا ہونے والے اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو نبی بھی فصیح و بلیغ ہے اور نبی پر نازل شدہ کتاب بھی فصیح و بلیغ ہے. عرب کے پورے لوگ مل کر بھی اس قرآن جیسا فصیح کلام, فصیح و بلیغ کلام جیسی ایک صورت بھی, ایک آیت بھی بنانے سے عاجز اور خاسر ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کی حفاظت کریں گے. اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر مخلوق اللہ کا کلام, اللہ فصیح و بلیغ ہے, اللہ کا نبی فصیح و بلیغ ہے, تو پھر اللہ کا کلام بھی فصیح و بلیغ رہے گا. چلیں سبحان اللہ.